अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज रुकन असम्बली वहीदुर रहमान परा की तरफ से उनके कट मोशन में सवालात को हज़फ करने के इल्ज़ाम पर असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने कहा कि कट मोशन 3 रोज़ कबल जमा कराए जाते हैं। अब्दुर्रहीम राथर ने कहा कि आज तक वहीदुर रहमान परा की तरफ से 105 कट मोशन दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ दर्ज नहीं किए क्योंकि उन्होंने वो खुद देर से दिए। स्पीकर ने कहा है कि वहीदुर रहमान परा ने मीडिया और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, जो नाकाबिल कबूल है। इस दौरान स्पीकर ने उनसे ऐवान से माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। एडमिट नहीं की जाती हैं, ये शिकायत की। अंदाजा लगाइए आज तक जो इनकी कट मोशंस यहां पर हमने एडमिट की हैं इस हाउस में 105 कट मोशंस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में दे दी है, बल्कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के डिपार्टमेंट्स ने इसके बारे में भी कट मोशंस दी हैं। माशावाई 2-3 के जुर्म में ये खुद उनका कसूर है कि लेट दे दी है, इन्होंने वहां पर किया और ये मिसलीड करने की कोशिश की प्रेस को और अवाम को कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मेरी अनफॉर्चुनेट एक आदमी जो पढ़ा लिखा हो, एक ऑनरेबल मेंबर जो है, सुनो ना मेरी बात, आप मेरी बात सुनो पहले। एक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा MLA इस तरह पब्लिक ओपिनियन को पहले सुनूंगा आपकी बात। हमारी कटमोशंस एडमिट नहीं की जाती हैं। इस पर वहीदुर रहमान परा ने कहा कि ये कहना गलत है कि उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। वहीदुर रहमान परा ने कहा कि उन्होंने तरीक़ेकार पर अमल करके ही कट मोशन दिए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि कुछ कट मोशन उनके जानबूझकर जमा नहीं किए गए। उन्होंने एक सरकारी अफसर का नाम लिए बगैर कहा कि अफसर ने जानबूझकर उनके कट मोशंस को कबूल करने से इनकार किया। कट मोशंस दी अभी तक उसी प्रोसीजर के हिसाब से दी, और कल भी जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के जो महकमे थे जितने भी थे इकट्ठे मैंने कट मोशंस दी। मेरी बात पूरी आप सुनिए, और उसी पैटर्न में दी जैसे इनको सबमिट किए उसी वक्त सर। उसके बाद जब मैंने देखा कुछ आई है कुछ नहीं आई है, फिर मैंने उनको वापस फ़ोन किया, मैसेज भी किए। इन्होंने कहा नहीं जी इनके बारे में हमें नहीं लेनी है। आई डोंट वांट टू नेम पीपल एंड ऑफिसर्स जो उनको नहीं लेना चाहते थे इस हाउस में, और मुझे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है। कोई भी बहुत मेंबर्स ने बोला यहाँ कि जवाबों पे हम सेटिस्फाई नहीं थे। मैक्सिमम पीपल सेड कि जवाब ऐसे मिल रहे जैसे RTI के जवाब मिल रहे हैं, उस पर भी मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं करता हूँ। फिर मैंने आपकी नोटिस में लाया। एक मिनट से मैं बताऊँगा। पहली मेरी बात यह है कि जिस हिसाब से जिस पैटर्न से मैंने सबमिट किए सारे 150-200 मैंने कट मोशंस किए वो रिकॉर्ड में आए। अचानक मैं देखता हूँ 5 महकमे के नहीं आई, उसी टाइम पे लेट आई। मेरे पास डिटेल है 2 दिन पहले। एक मिनट मैंने सर जितनी कट मोशन दी अभी। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज रुकन असम्बली जावेद इकबाल चौधरी ने बडहाल इलाके में गुज़श्ता माह हुई 16 पुरस्कार अमवात के मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो से तहकीकात का मुतालबा किया। चौधरी ने दावा किया कि नमूनों में मुख्तलिफ जहर पाए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हलाकतें एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में अमन को गैर मुस्तहकम करना है। वहीं उन्होंने कहा कि इन अमवात को कुलगाम और कठवा के वाक़यात से अलग करके नहीं देखा जा सकता, यह अमन को ख़राब करने की कोशिश मालूम होती है। वहीं उन्होंने इस दौरान इन अमवात की CBI इंक्वायरी कराने की मांग की। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CM साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का और सेक्रेटरी हेल्थ का, कि इन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की है और बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुई है। लेकिन डिफरेंट सैंपल में डिफरेंट जो है केमिकल आ रहे हैं जिनसे जो है डेथ जो है काज हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक भी पिन पॉइंट नहीं हुआ कि किस फूड सैंपल से ये हुआ है और इसका कारण क्या है और ये क्यों दिया गया है। और मैं पिछले 2 महीने से सरकार से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इस केस को कठुआ वाले केस से या कुलगाम वाले केस से अलग करके ना देखा जाए, क्योंकि ये सिचुएशन को पीस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। नहीं तो इतने इनोसेंट लोगों को कोई क्यों पॉइजन देगा, क्यों ये लोग मरेंगे? खुशी से तो किसी ने पॉइजन खाया नहीं है। सवाल क्या है? मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें CBI प्रोब होना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ से रिकमेंड करे CBI प्रोब या क्राइम ब्रांच से इसका प्रोब होना चाहिए। डेथ का काज पता चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक भी डेथ का जो है एग्जैक्ट काज है उसका पता नहीं है। दिया गया है इन लोगों को। और इस पर जवाब देते हुए काबीना वजीर सकीना इतू ने कहा कि महकमे सेहत ने इस हवाले से अपनी तहकीकात में ऐसी कोई बीमारी
ان اموات میں نہیں پائی ہے۔ وہیں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے باہر بھی نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں جن میں کوئی بیماری نہیں پائی گئی۔ سکینہ ایتو نے کہا کہ اس کے باوجود بھی اس وقت وزارت داخلہ کی ایک ٹیم ان اموات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کہ آنریبل ممبرس نے جو انسیڈنٹ کے بارے میں راجوری میں بدل میں انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں کافی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، ہم سب کو اس چیز کا دکھ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام تھا اسی وقت جو ہے ہم وہاں پہ گئے، وہاں جو بھی کارروائی کرنی تھی چاہے وہ ٹیسٹنگ فوڈ سیمپلز کی بات ہو، واٹر کی بات ہو یا جو میڈیسنز وہ استعمال کرتے ہیں ان سب کی بات ہو، جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کہ 3500 لوگوں کا ہیلتھ چیک اپ کیا ہے، خود وزٹ کیے ہیں ہیلتھ ٹیم نے اس ایریا میں ڈور ٹو ڈور آنگن واڑی ورکر آشا ورکر کو لے کے، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے جس کو ہم یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ سارے ٹیسٹ باہر بھیجے گئے، وہاں سے بھی رپورٹ آئے کہ کوئی یہ ڈیزیز نہیں ہے، اور جب ٹیسٹ ہوئے پھر اس کے بعد یہ پایا گیا ہے جو میں نے جواب میں دے دیا ہے کیا کیا پوائزن کیا کیا جو ہے وہ اس میں پائی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو کام تھا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بخوبی نبھایا ہے۔ آنریبل چیف منسٹر صاحب نے بہت زیادہ اس میں میٹنگز لی، ایون چیف سیکرٹری صاحب کو بھی بلایا، اس میں بھی ڈسکشن ہوا ہے۔ لیکن اب انویسٹیگیشن کی بات جو آنریبل ایم ایل اے صاحب کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں رہا ہے کیونکہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ اگر کوئی بیماری ہوتی تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کنسرن بنتا، لیکن پھر بھی کنسرن بنتا ہے کیونکہ لوگ جو مارے گئے ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ تھے، جموں کشمیر کے لوگ تھے، انسانی جانیں جو ضائع ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ابھی بھی ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، انڈر وے ہے، جو کر رہے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہوم تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کوئی اور انویسٹیگیشن کا آرڈر یہاں پہ کر سکیں، یہ صحیح بات۔ سابق جے کے پی سی صدر وقار رسول وانی نے آج کلگام کے چاندیا پاجن علاقے میں پہنچ کر گجر بکروال کنبے سے تعزیت کا اظہار کیا جس فیملی کے 2 سگے بھائی پراسرار حالات میں لاپتہ ہونے کے بعد مردہ پائے گئے تھے۔ اس دوران وقار رسول وانی کے ہمراہ دیگر کانگریس لیڈران بھی تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر میں پراسرار اموات حالت میں نوجوانوں کی اموات تشویشناک ہے۔ وہیں انہوں نے پولیس کا لواحقین سے برتاؤ کی بھی مذمت کی۔ ہمارے گجر برادری کے 3 جوان جو ہے کافی دنوں سے لاپتہ تھے اور حال ہی 2-3 دن پہلے ان کی 2 لوگوں کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور بہت ہی چھوٹے معصوم لڑکے تھے، کوئی 25 سال کا تھا، کوئی 18 سال کا تھا۔ تو بڑی انفارچونیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے حالات کب سدھریں گے اور اس طرح سے یہاں پہ جوان مرے جاتے ہیں کہ جیسے جانور کی بھی ایسی حالت نہیں ہوتی ہے۔ نالے میں چھوڑے گئے جس نالے میں پانی ہی نہیں ہے، اور جہاں سے ہمارے گجر برادری کے لوگ بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایڈمنسٹریشن نے جب یہ 1 مہینہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے ان کے ساتھ کس طرح سے بدسلوکی سے بات کی ہے، بدتمیزی سے بات کی ہے، دھکے مارے ہیں پولیس والوں نے، اور جہاں سی سی ٹی وی پہ ان کی ویڈیو مل رہی ہے وہاں ان کے ساتھ کوئی بندہ بات بھی کر رہا ہے کالے کپڑے لگا کے، جو انہوں نے مجھے کہا ماسک لگائی ہوئی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اور اس سازش کا پردہ فاش کرنے کے لیے یا تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے یا سی بی آئی انکوائری ہونی چاہیے۔ کل بھی یہاں ڈپٹی سی ایم صاحب اور منسٹر صاحبہ آئی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کو جب وہ دوسرے مسئلوں کے لیے گورنر صاحب اور ہوم منسٹر صاحب سے ملنے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی نیشنل کانفرنس کا ایم ایل اے بنا ہے اور اس پوری ویلی میں ان کو اچھا مینڈیٹ ملا ہے، ان کو حق بنتا ہے بات کرنے جانا ہوم منسٹر سے اور اس معاملے کی انکوائری کروانا۔ اننت ناگ پولیس نے ایک لڑکی کے اغوا اور قتل کے ایک کیس
کو حل کرنے اور ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایس ایس پی اننت ناگ سندیپ چکرورتی نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ 16 مارچ کو پولیس تھانہ کوکرناگ میں ایک دوشیزہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تحقیقات میں پتہ چلا کہ الطاف احمد میر ساکنہ لاوے پورہ سری نگر نے اسے اغوا کیا تھا، جس نے تفتیش کے دوران اس کا اعتراف بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ کوکرناگ پولیس اسٹیشن میں درج ہوئے ایک مسنگ کیس کو سلجھا لیا ہے۔ جانچ کے دوران مہیلا کی ہتیا کا معاملہ سامنے آیا اور مہیلا کی ڈیڈ باڈی کو سری نگر میں لاوے پورے ایریا میں آروپی کے گھر سے برآمد کیا گیا اور آروپی کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس مہینے 16 تاریخ کوکرناگ پولیس اسٹیشن میں ایک لڑکی کا لاپتہ ہونے کا رپورٹ درج ہوئی تھی۔ ترنت ہمارا ٹیم ایکشن لیتے ہوئے انویسٹیگیشن شروع کی۔ ٹیکنیکل ایویڈنس کی حساب سے ہم کو کچھ لیڈز ملی اور اس لیڈز میں ہم کو پتہ چلا اس لڑکی کو الطاف میر نام کے ایک ویکتی نے کڈنیپ کیا۔ اس الطاف میر لاوی پورہ سری نگر ایریا کا رہنے والا ہے اور آگے کی جانچ میں ہم کو اس اکیوزڈ کے خلاف اچھا ایویڈنس ملے اور اکیوزڈ کو ارسٹ کرنے کے بعد پوچھ تاچھ میں اکیوزڈ پرسن نے کنفیس کیا کرائم کے بارے میں اور اس کی ڈسکلوجر پہ ہمارا ٹیم سری نگر چلا گئے اور ان کی آروپی کے لاوی پورہ سری نگر استھت گھر سے مہیلا کی ڈیڈ باڈی برآمد کیا گیا۔ ابھی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم اور فورینسک جانچ کے لیے ہم بھیج دیا گیا۔ ہتیا کے پیچھے کارنوں کو پتہ لگایا جا رہا ہے، فردر انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ہم اننت ناگ پولیس قانون ویوستھا بنائے رکھنے اور وکٹم کو اور ان کی پریواروں کو نیائے دلانے کے لیے، انصاف دلانے کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہے۔ جنوبی ضلع شوپیاں میں آج زینب پور اسپتال کے طبی اور پیرامیڈیکل عملے نے احتجاج کرتے ہوئے بلاک میڈیکل افسر کی فوری منتقلی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں شریک ڈاکٹروں اور طبی عملے نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بی ایم او کا رویہ عملے کے ساتھ مناسب نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسپتال میں کام کرنے کا ماحول متاثر ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے احتجاج کے دوران کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے اسپتال کے عملے کو مشکلات کا سامنا ہے، مگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ احتجاجی مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر بی ایم او کو فوری طور پر تبدیل نہیں کیا گیا تو وہ مزید سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ میں some NGOs and ہمارا college they have come together to bring about this plantation drive. So first of all I would like to say this is a very important thing to do on college ایک plantation drive because زینب پور اسپتال کے طبی اور پیرامیڈیکل عملے نے آج احتجاج کرتے ہوئے بلاک میڈیکل افسر کو منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں شریک ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بی ایم او کا رویہ عملے کے ساتھ نامناسب ہے، جس کی وجہ سے اسپتال میں کام کرنے کا ماحول متاثر ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے احتجاج کے دوران کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے اسپتال کے عملے کو مشکلات کا سامنا ہے، مگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ احتجاجی مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر بی ایم او کو فوری تبدیل نہیں کیا گیا تو ان کا احتجاج مزید سخت ہوگا۔ صاحب ہے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ ٹوٹلی اگینسٹ وی پیپل، اس کا جو مطلب انہوں نے بہت ہیوملیٹ کیا پچھلے 2 سالوں سے۔ اس بارے میں ہماری میٹنگ ہوئی 4-5 دن پہلے اور ہم نے باضابطہ طور پر لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو میل کیا، کنسرن ہیلتھ منسٹر کو میل کیا، اس بارے میں ڈپٹی کمشنر کو میل کیا، کنسرن ایم ایل اے کو میل کیا، ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کو میل کیا، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری اور چیف سیکرٹری۔ ہم نے کوئی مطلب دروازہ نہیں چھوڑا جس کو ہم نے نہیں کھٹکھٹایا۔ لیکن آج ایک مطلب پھر جب اس کی نوٹس میں یہ آیا کہ ملازموں نے میرے مطلب اگینسٹ ہیوملیشن کے خلاف کمپلینٹ کیا ہے اتھارٹیز کے آگے، تو انہوں نے یہاں پر ایک مطلب پھر وہی راگ مطلب وہی سٹارٹ کیا۔ تو اس کے خلاف ہم آج بالکل پروٹیسٹ پر ہیں اور ہم نے باضابطہ طور پر اتفاق رائے کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ ایمرجنسی سروس کو ہر حال میں کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ اسی ڈسٹرکٹ کے رہنے والے۔ Between the BMO and employees, I tried to sort out the issues. میں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی ہے، but it reached to the stage that یہ conflict بڑھتا گیا۔ تو سارے امپلائیز نے پھر ہم نے جوائنٹلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیٹر از فار دا ریپلیسمنٹ آف دا BMO۔ اگر اس ہاسپٹل کے لیے لوگ بیٹر رہے گا تب ہی یہاں کے امپلائیز، یہاں کے جو ڈاکٹر میڈیکل اسٹاف اور پیرامیڈیکل اسٹاف دونوں اچھی طرح سے کام کریں گے۔ اگر BMO بھی کوآپریٹو ہوگا تو اس سے ہاسپٹل کی ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہو جائے۔ ادھر سری نگر کے امر سنگھ کالج میں آج محکمہ اربن فارسٹری کی طرف سے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اشتراک سے شجرکاری مہم چلائی گئی۔ اس دوران مہم میں کالج طلبہ
عملے اور میونسپل کونسل کے ملازمین نے شجرکاری مہم میں حصہ لیا. اس دوران 700 سے زائد پودے کالج کے آس پاس لگائے گئے. وہیں طلبہ کی طرف سے شجرکاری کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی گئی. College mein some NGOs and Hamara college, they have come together to bring about this plantation drive. So first of all, I would like to say this is a very important thing to do on college level and on school levels, ایک plantation drive, because جیسا ہم دیکھ رہے ہیں global scene میں the earth has been deteriorated too much, deforestation ہو رہی ہے, pollution بہت سارا ہے. So I think the best possible way to heal earth and heal our mother nature is to do things like these, to start initiatives like plantation drives and afforestation drives. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ the planet earth, it heals. And the benefits of this is that it brings about a change, it brings about the concept of, it brings forward the concept of sustainable development, which just tells us that it is our prime responsibility that hum apni earth ko aise sustain kare, aise protect kare, so that our future generations would also be able to take the benefit and advantage of the resources that it holds. دیکھیے پلانٹیشن ڈرائیو کشمیر کنسرن پچھلے 20 سال سے کر رہا ہے, لیکن کچھ دنوں پہلے ہم امر سنگھ کالج آئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ امر سنگھ کالج ایک گرین کیمپس بنانے کی ہم کوشش کریں گے, جس میں ہمارا پرزور جو ہمارا تعاون اس میں رہا ہے وہ ایس ایم سی کمشنر صاحب جو ہمارے ان کی جو ٹیم ہے, اسپیشلی جو ان کی فارسٹ ڈویژن ٹیم ہے ایس ایم سی کی, ان کا بہت بڑا تعاون رہا, کیونکہ پیڑ لگانا کوئی بڑی بات نہیں تھی, لیکن پیڑوں کے ساتھ ساتھ ایک ایکسپرٹائز, پیڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایکسپرٹ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. سو وی آر ویری تھینکفل ٹو ڈاکٹر اویس صاحب کا جو ایس ایم سی کمشنر ہے, ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم یہاں پہ کھڑی رکھی, اور ان کی ٹیم کی وسادت سے آج ہم امر سنگھ کالج کو ایک پھر سے گرین کیمپس بنانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے سب باوجود آج ہمارا انفیکٹ ہمارا یہ پلانٹیشن فورٹ نائٹ چل رہا ہے جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے کالج میں. اس میں ہمیں بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں ہمارے جو پرنسپل سر ہیں ڈاکٹر اعجاز حقاق صاحب, اور ان کا ہمیں ہر طرح سے تعاون ملتا ہے یہ کرنے میں. ہمارے ڈائریکٹر کالجز جو ہیں ہمارے ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر. ناظرین, یہ تھا 8 بجے کا اردو خبر نامہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو. اللہ حافظ.